बन के चली है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको ARY डिजिटल नेटवर्क पर हमारी ये खुसूसी ट्रांसमिशन, जिसका आगाज़ गुज़रे कल हुआ था और आज यौम आशूर अभी तक जारी व सारी है। सलाम या ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कुछ आखिरी लम्हात हैं, आखिरी सेगमेंट्स हैं और इसके बाद फिर आप मजलिस शाम गनीमा देखेंगे और फिर सलाम है, सलाम आखिर है, नोहा है और उसके बाद फिर यही ट्रांसमिशन जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये आप रिपीट में देख सकेंगे। नाज़रीन किराम, गुज़रे कल जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने ये सवालात भी किए। SMS के ज़रिए टेलीफ़ोन कॉल्स आईं, ईमेल्स पहुंची हम तक AAA@ARYdigital.tv। उसके साथ साथ AAA लिखने के बाद आप स्पेस देकर 4646 पर जो अपना मैसेज सेंड करते हैं, सबकी ये ख्वाहिश थी और तालिब इल्म भी जानना चाहते हैं। मैं ख़ुद एक तालिब इल्म हूँ और वो बच्चे जो इस वक्त परवान चढ़ रहे हैं लेकिन तारीख़ से नाशना है, ये तो जानते हैं कि यजीद एक ईविल है, एक बैड कैरेक्टर है, एक विलन है और हुसैन हीरो हैं। लेकिन ये विलन मारा कैसे गया, विलन की मौत कैसे हुई, और इस बारे में सवाल जवाब बहुत सारे होते हैं। हमने कोशिश की है नाज़रीन किराम कि आज इस ट्रांसमिशन का इख्तिताम, जहाँ पर आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं, तकरीबन हज़ारों की तादाद में SMS आए हैं जिसमें आपकी तरफ से ये कहा गया है मुझसे कि मैं तो पंजतन का ग़ुलाम हूँ, पेश की जाए। तो यकीनन मैं ट्रांसमिशन के अख्तिताम पर, यानी इस सेगमेंट के अख्तिताम पर यह मनक़बत ज़रूर पेश करूँगा। लेकिन उससे पहले आज रिकॉर्ड पर हम ये बात बताना चाहेंगे कि यजीद कैसे मरा। नाज़रीन किराम, ये 60 हिजरी का वाक़या है। 60 हिजरी में यजीद तख्त नशीन हुआ और 4 बरस कुछ दिन हुकूमत करके वस्त रबीउल अव्वल यानी 64 हिजरी में मारा गया या मर गया और शहर दमिश्क के बाहर दफन हुआ। इसके 5 बेटे थे, मुआविया बिन यजीद, खालिद बिन यजीद, अबू सुफियान बिन यजीद, और ये तीनों जो बेटे थे ये एक बीवी से थे, और अब्दुल्लाह बिन यजीद और अमर बिन यजीद दूसरी बीवी से थे, जबकि एक बेटी भी थी जिसका नाम आतिका था। अब्दुल्ला तो अक़ल के लिहाज से बहुत कमतर थे, लेकिन खालिद बड़ा आलिम फाजिल था। यजीद की उम्र मरते वक्त 38 बरस थी और दमिश्क के करीब एक जंगल है जिसका नाम हवारीन है, ये बदबख्त वहाँ मरा। यजीद के बाद मुआविया बिन यजीद तख्त नशीन हुए, मगर उनकी सल्तनत सिर्फ चंद मिनट ही रही, क्योंकि उन्होंने तख्त नशीन होकर एक खुतबा पढ़ा और ख़ुतबे में साफ कह दिया कि इंतज़ाम हुकूमत चलाने की अहलियत अबू बकर और उमर रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में थी, मुझे माफ़ कीजिए, मैं इससे दस्तबरदार होता हूँ। और फिर ऐसे गोशा नशीन हुए कि इंतकाल के बाद ही निकले और फिर उनके बाद किसी को भी तख्त नसीब नहीं हुआ। इसके बाद मरवान बिनुल हकम मुकर्रर हुआ। नाज़रीन किराम, यजीद कैसे मरा, ये क़िस्सा, ये वाक़या, ये दास्तान एक ऐसी दास्तान है कि हर आँख इसकी तरफ नज़र उठा रही है और हर कान इसको सुनने के लिए वाह है। लिहाजा सुनिए कि क्यों कर मरा और किस ज़िल्लत से दुनिया में मरा और जहन्नम में पहुँचा। इक़्दुल फ़रीद में लिखा है, एक रिवायत है कि सरजून बिन मंसूर यजीद का बड़ा ही प्यारा मसाहिब था। मामलात इश्क़ व फ़िस्क़, इनमें ये दोनों शरीक रहते थे। और एक बात आपसे कहूँ कि कभी कभी इनमें रक़ाबत भी हो जाती थी। रक़ाबत होने की बुनियाद लड़की थी। सैर व शिकार से बहुत ज़्यादा शौक़ था और इब्तदाई ज़माने में तो यजीद के साथ ये बदबख्त उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद रहा, लेकिन ज़माने हुकूमत में सरजून बिन मंसूर
یہ اس کے ساتھ ساتھ رہا کرتا تھا۔ اب ہوا یوں کہ قتل حسین کے بعد، امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے بعد، ایک دن یزید سرجون کے ساتھ شکار کے لیے جا رہا تھا کہ ایک راہب کی رومیو نسل لڑکی پر اس کی نگاہ پڑی۔ وہ اس پر دل دادہ و فریفتہ ہو گیا اور اس کی جستجو اور فکر استحصال میں روزانہ اس کے کنی سے تکا تھا۔ ایک روز وہ لڑکی نہا کر اپنے بال خشک کر رہی تھی کہ یزید دیوانہ وار ہو کر اسے پکارنے لگا۔ اس رومیو نسل حسینہ یعنی راہب زادی نے دیکھا اور سوچا کہ جیسے کتا چاند پر بھونکتا ہے، یہ خبیث بھی میرے پیچھے پڑ گیا ہے، اور یہ تو وہی بے وفا اور بے ایمان ہے جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کبھی پاس نہیں کیا اور انہیں بے رحمی سے شہید کر دیا، لہٰذا اس کو کسی ذریعے سے جان سے مارنا نہایت ضروری ہے، ورنہ حکومت اس کے ہاتھ میں ہے، کہیں کمبخت کچھ گل نہ کھلا دے۔ چنانچہ اس نے اپنے باپ سے سب قصہ کہا اور اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ باپ نے کہا کہ بیٹی جیسا تیرا دل چاہے کر۔ چنانچہ جب دوبارہ یزید آیا تو اس نے اسے اشارے سے کہا کہ اب کے جب آنا تو سرجون بن منصور کو ساتھ نہ لانا، میں تب ہی تجھ سے ملوں گی۔ اچھا، رقابت ہو جاتی تھی دونوں میں۔ یزید سمجھ گیا کہ سرجون کی بھی اس پہ نظر ہے، تھا تو شہوت پرست، بندروں میں منہ مارنے والا اور کتوں سے اپنی خواہشات پوری کرنے والا، لہٰذا دوسرے دن تنہا یہاں آیا۔ اس لڑکی نے گھوڑا کس رکھا تھا، یزید کے آتے ہی تلوار قبا میں دبائی اور سوار ہو کر اس کے ساتھ ہو لی، یہاں تک کہ قریب حمص دشت حوارین میں لے گئی۔ اس دوران ٹھنڈی ہوا نے یزید کے نشے کو اور بڑھا دیا تھا، بدبخت بدمست بھی تھا۔ چنانچہ جب یہ اٹکھیلیاں کرنے لگا، لڑکی کے پیچھے بھاگنے لگا، کبھی اس کے پیچھے بھاگتا، کبھی اس کے آگے ہو جاتا، نشے میں تھا، تو لڑکی پیچھے ہوئی اور نظر بچا کر اس زور سے وار کیا کہ یزید گر پڑا۔ پھر وہ اس کے سینے پہ چڑھ گئی اور اپنے پیروں سے اس کا منہ روندنے کے بعد کہنے لگی، بے ایمان، اب اپنے پروردگار کو مدد کے لیے بلا، تجھ سے تو تیرے نبی کے نواسوں پر رحم نہیں ہوا، تو نے تو ان سے بے وفائی کی، تو نے اپنے باپ سے بے وفائی کی، اپنے باپ سے، تیری طرف کون وفا کی امید رکھ سکتا ہے؟ ٹھہر کہ اب میں ہی تیرا خون پی لیتی ہوں۔ اور پھر یہ کہہ کر اس کے سینے سے اٹھی، گردن پر پیر رکھا اور جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ یہ جو اس نے کہا تھا کہ تو نے اپنے باپ سے بے وفائی کی، ناظرین کرام، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے واضح طور پر اپنی وصیت میں کہا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال رکھنا، ان کی تکریم کرنا، ان کی عزت کرنا۔ اس شخص نے تو اپنے باپ سے بھی بے وفائی کی۔ 3-4 روز تک یہ لاش چیل کووں کو دعوت دیتی رہی، کوئی تلاش میں اس لیے نہیں نکلا کہ سبھی یزید کی آوارہ گردی اور بےہودگیوں سے واقف تھے اور یہ سوچ کر بیٹھے رہے کہ کہیں اکیلے میں بدبخت داد عیش لیتا ہوگا۔ 3 دن کے بعد اس کے ہوا خواہ پہنچے اور وہیں اس کو دفن کرائے، کیونکہ لاش اس قابل نہیں تھی جسے دیکھا جا سکتا۔ علامہ ابو اسحاق اسفرائینی اپنی کتاب نور العین فی مشہد الحسین میں ایک اور روایت بیان کرتے ہیں اس کی موت کے بارے میں، اور یوں تحریر فرماتے ہیں کہ یزید 1000 سواروں کے ساتھ شکار کو گیا اور تلاش شکار میں جاتے جاتے دمشق سے 2 دن کی راہ پر نکل آیا۔ اسے ایک ہرن نظر آیا، اس نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے ڈال دیا، یہاں تک کہ ایک لق و دق میدان میں پہنچا۔ ہرن تو غائب ہو گیا اور اس کو پیاس نے ستایا۔ اس کے لشکری سب دور رہ گئے اور آخر پیاس کی بے چینی سے واصل جہنم ہوا، جبکہ اس کے پیچھے جو اس کے 10 سچے جانثار بھاگے آ رہے تھے انہیں بھی پیاس نے تڑپا کر جہنم میں پہنچا دیا۔ اب لشکری اس کی تلاش کرتے کرتے یہاں آئے تو یہ بھی سب اسی طرح ہلاک ہوئے، اور جب سے اب تک اس جنگل کا نام وادی جہنم ہے۔ ابو اسحاق اسفرائینی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔
ناظرین کرام، بچے کچھے یزیدی متعدد قسم کے عذاب میں مبتلا کیے گئے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حرملہ بن کاہل اسدی، جس نے طاق کر تیر مارا تھا، اور ننا علی اصغر، 6 ماہ کا علی اصغر، اس کے حلقوم کو چھید دیا تھا اس تیر نے۔ اور یہ تیر جو اس نے مارا تھا ناظرین کرام، جو گھوڑوں کو تیر مارا جاتا ہے، وہ تیر اس نے 6 ماہ کے بچے پہ چلایا تھا۔ یہ جو تشنا چھیدا تھا اسے کس عذاب میں مبتلا کیا گیا کہ اس کا اگلا جو رخ شکم تھا، یعنی پیٹ کا جو اگلا حصہ تھا، وہ ہمیشہ جلتا رہتا تھا، اور پچھلے پشت کی جانب اتنی ٹھنڈک رہتی تھی کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ لہٰذا پشت کی طرف وہ آگ جلاتا، اور آگے اس نے ایک آدمی مقرر کر رکھا تھا جو ہر وقت پنکھا جھلتا رہتا تھا۔ اسی حالت میں پیاس کی شدت اتنی بڑی کہ ہر وقت پانی پیتا رہتا مگر پیاس نہ بجھتی، اور ایک دن اتنا پانی پیا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور مصیبت سے مارا گیا۔ علی اصغر کو پانی نہیں دیا تھا۔ جابر بن یزید ازدی، جس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا امامہ مبارک لیا تھا، یعنی جیسے ہی آپ کا لاشا گرا تو انہوں نے آپ کے جسم کو بھی لوٹا۔ کسی نے آپ کی پوشاک لے لی، کسی نے آپ کا امامہ لے لیا، کسی نے آپ کی تلوار لے لی، کسی نے آپ کے پاپوش مبارک لے لیے۔ یہ جس نے امامہ لیا تھا یہ مخبوط الحواس ہو گیا، موریوں سے پانی پیتا اور گوبر کھاتا ہوا مرا۔ آخری وقت جب اس کی موت آئی تو یہ گوبر کھا رہا تھا۔ جعونہ حضرمی، جس نے پیراہن مبارک اتار کر پہنا تھا، آپ کی پوشاک اتار لی تھی، اس پوشاک اتارنے والے کو کوڑ ہوا، اور وہ کوڑ میں مبتلا ہو کر سڑ کر مرا۔ عبد الرحمن بن حسین، یہ مبروس ہوا، برس کی بیماری اسے ہوئی، اور اسی میں اس کو علاقے سے نکال دیا گیا۔ پھر یہ خون تھوکتا تھا، اور خون تھوکتے تھوکتے یہ اس جہان فانی سے کوچ کر گیا، یا واصل جہنم ہوا۔ اسود بن حنظلہ، یہ وہ شخص تھا ناظرین کرام جس نے تلوار لی تھی، آپ کی تلوار چھین لی تھی اس نے۔ جن ہاتھوں سے اس نے تلوار لی تھی ان ہاتھوں میں جزام ہو گیا، اس کے پورے جسم میں کوڑ نکل آیا، ایسے دانے نکلے تھے اس کے پورے جسم میں کہ جن سے آگ اس کو لگتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، پیپ باہر نکلتی تھی، اور اسی جزام میں سسک کر یہ مر گیا۔ ایک اور بدبخت کا آپ نے نام سن رکھا ہوگا، شمر ذی الجوشن، جس کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ امام علی مقام کا سر اس نے کاٹا تھا، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ سنان بن انس نے آپ کا سر کاٹا تھا۔ خولی بن یزید نے کوشش کی تھی، لیکن سنان بن انس نے آپ کا سر کاٹا تھا۔ تو یہ شمر ذی الجوشن جو تھا، یہ قتل ہوتے وقت ایک عجیب و غریب پروردگار کی طرف سے ناظرین کرام قدرت کا ایک ایسا ناظرین کرام اظہار ہوا کہ سب کی آنکھیں دنگ رہ گئی تھیں کہ جب اسے قتل کرنے کے لیے مختار کے پاس لایا گیا، اور جس وقت اسے قتل کیا جا رہا تھا تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ انسان کو تم نہیں مار رہے، ذرا اس کی شکل دیکھو۔ اور جب شمر ذی الجوشن کی شکل دیکھی گئی تھی تو وہ سور کی ہو گئی تھی، خنزیر کی شکل تھی، اور اسی طرح اس کو قتل کیا گیا، اور اس کی آخری وقت تک شکل خنزیر کی سے رہی، یعنی اس کے اپنوں نے بھی اسے دفن کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کے سر کو پھینک دیا گیا کوڑے میں، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے سر کو کاٹ کر اس میں آگ لگا دی گئی تھی کیونکہ یہ سور کا سا ہو گیا تھا۔ اور خولی بن یزید، یہ جب تک قتل نہیں ہوا اس وقت تک اس پر موکلان عذاب مقرر ہو گئے، روزانہ شب کو اسے اوندھا لٹکاتے اور نیچے آگ جلاتے، اور پھر یہ بھی مختار کے ہاتھوں جہنم پہنچا گیا۔ شمر اور امر سعد، شمر کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا چہرہ سور جیسا ہو گیا تھا، ان کو یعنی شمر کو اور امر سعد کو مختار ہی نے اپنے سامنے ذبح کرایا، جبکہ حضرت محمد حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابراہیم کی شرکت سے کوفے پر چڑھائی کر کے ہزاروں اشقیاء واصل جہنم فرمائے۔ اسی طرح ناظرین کرام صدہا یزیدی فی النار کیے گئے، اور کچھ بھاگ کر بصرہ چلے گئے، مگر جو مارے گئے انہوں نے اچھی طرح دیکھ لیا کہ بے کسی میں مرنا، لاچاری میں قتل ہونا کیسا ہوتا ہے۔ انہیں اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ دنیا کی خاطر دین چھوڑنا اور عاقبت کو بھلا کر دنیا طلبی میں لگ جانا، اس کا یہی مزہ ہوتا ہے، اور ہر فرعون را موسیٰ اسی طرح صحیح ہوتا ہے۔ آج ان کی مدد کو یزید آیا، اور نہ ہی ابن زیاد نے کوئی حمایتی بھیجا، کیونکہ سب ہی مارے جا چکے تھے،
اور آج انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اس لاڈلے نور دید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پیش گوئی فرمائی تھی وہ جوں کی تو صحیح نکلی۔ ٹرانسمیشن کو ختم کرتے ہیں ناظرین کرام۔ کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ٹرانسمیشن تو یقیناً ختم ہوگی، ہم بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ ٹرانسمیشن بھی فنا ہوگی، عامر لیاقت حسین بھی فنا ہو جائے گا، لیکن ذکر حسین کبھی فنا نہیں ہوگا۔ ہم رہیں یا نہ رہیں، ذکر حسین ہوتا رہے گا۔ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ذکر کرنے کے لیے، اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ذکر سننے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتخب کر لیا۔ ہم سب کی موت کا ایک دن مقرر ہے، معین ہے۔ میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں گا، آج نہیں تو کل صحیح، آپ نے بھی جانا ہے، لیکن ہمارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم سے بہتر ذکر کرنے والے آئیں گے، ہم سے اچھا ذکر کرنے والے آئیں گے، ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کوتاہیوں کو رد کر کے بہت اچھا ذکر کرنے والے آئیں گے۔ یہ کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی گئی ہے، وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور ان سے جڑی ہر چیز کا ذکر ہوتا رہے گا۔ ذکر حسین بھی ہوگا، ذکر صحابہ بھی ہوگا۔ ان اذکار کو کوئی نہیں روک سکتا، روکنے والے دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کے ذکر اقدس کی یہ روشنیاں، یہ ذوفشانیاں ہمیشہ برقرار رہیں گی۔ صحابہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، چاند محمد ہیں، ستارے صحابہ ہیں۔ اسی طرح اہل بیت اطہار کشتی نوح کی طرح ہیں، جو ان میں سوار ہو گیا وہ بچ جائے گا۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار میں منقبت کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ یہ جو لفظ پنجتن ہے ناظرین کرام، یہ ڈرائیوڈ فرام قرآن، یہ قرآن سے لیا گیا ہے۔ ابناءنا و ابناءکم، نساءنا و نساءکم، انفسنا و انفسکم۔ تم اپنے بچے لاؤ، ہم اپنے بچے لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنا نفس لاؤ، اپنی جان لاؤ، ہم اپنی جان لاتے ہیں۔ اور دنیا نے دیکھا کہ چادر مصطفیٰ میں بچوں کی جگہ حسنین کریمین ہیں، عورت کی جگہ فاطمۃ الزہرا ابیہا و علیہا افضل الصلاۃ والسلام ہیں، اور نفس یعنی جان کی جگہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ لہٰذا پیش کر رہا ہوں، آپ سب کی فرمائش بھی ہے، گزارش بھی ہے اور حکم بھی ہے۔ گزارش میں کروں گا ایک آپ سے، اور اسی پر ہم ٹرانسمیشن ختم کریں گے کہ ایک مرتبہ مل کر محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اس ٹرانسمیشن کو پیش کرتے ہوئے مجھ سے اگر کوئی غلطی، کوئی سہو، تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ اور ایک گزارش اور کروں گا، میرے لیے دعائے خیر ضرور کیجیے گا۔ میں آپ کی دعاؤں کا بہت طالب ہوں، خاص کر ان امیوں کا، ان بہنوں کا، ان ماؤں کا جو مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، بہت پیار کرتی ہیں۔ میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ سب درود پڑھیں۔ آئیے ہم منقبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔